बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि मुल्तान के मौसम की हम बात ज़रूर करते होते हैं कि मुल्तान का मौसम जो है वो कितना खुशगवार हुआ है। उसके साथ ही जो है हम ये भी कहते हैं कि अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जितनी अच्छी सेहत होगी उतने ही आप जो अपने तमाम काम भी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर सेहत थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए तो इंसान जो है वो बिल्कुल अपने आप को लेथार्जिक फील करता है और अपने आप को बड़ा सुस्त सा, काम उसके प्रॉपर नहीं हो पाते। तो लिहाजा सेहत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बहुत बड़ी नेमत भी है। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है कोरोना के बाद हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई जिसकी वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हुए। तो लिहाजा आजकल भी जो हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, वायरल भी। जैसे उस दिन हमने शो भी इस पे किया मंकी पॉक्स के हवाले से। इस तरह की कुछ केसेस जो हैं वो हमें पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितना हो सकता है ना, कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर है एहतियात। तो आप जितनी एहतियात करेंगे, जितना आप अपने आप को जो है सिक्योर करेंगे बीमारियों के हवाले से, एक हेल्दी डाइट जो है ना, आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें। जितना आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा उतना ही आप जो है वो बीमारियों से भी दूर रहेंगे। और इसके साथ साथ जो इशफाक अहमद साहब की मैं बड़ी अच्छी आज बात पढ़ी थी, वो अपने नाज़रीन के साथ लाजमी शेयर करूंगी कि उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात कि इबादत भी करते हो और उसके साथ जो है लोगों को आप तकलीफ भी देते हैं, सदका भी करते हैं और लोगों को एहसान भी जताते हैं। तो आप अपनी नेकियां जो हैं वो ऐसे थैले में जमा कर रही हैं जिसमें सुराख है। तो लिहाजा आप इबादत भी करते हैं तो कम से कम आप जिनके साथ आपकी कहते हैं ना कि आपके चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे आपके हमसाया हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आप उसके लिए उनके लिए आसानियाँ तकसीम करेंगे, उनके लिए कोई तकलीफ का सबब नहीं बनेंगे। और इसी के साथ सदका खैरात भी करते रहा करें। तो जतलाए नहीं, आप किसी को ये ना कहें कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। तो आप जो भी करें अल्लाह की रजा के लिए करें। जब आप अल्लाह की रजा के लिए कुछ करेंगे, चाहे वो सदका हो, खैरात हो, चाहे वो किसी के साथ भलाई हो, तो आप देखेंगे उसका जो आपको जजा मिलेगी वो अल्लाह की तरफ से मिलेगी और बेशुमार मिलेगी। तो लिहाजा खुश रहें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर ज़हीर बाबर, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं शो में आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, आज जो है हम बात करने जा रहे हैं फाइलो नाइडल, ऐसे है ना, फाइलोनाइडल साइनस, फाइलोनाइडल सिस्ट जो है, आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये किस किस्म की बीमारी है और ये इसकी वजूहात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है। और इसके बाद हम इसकी एहतियात के हवाले से भी जानेंगे कि इस तरह की जो बीमारी है उससे हम किस तरीके से निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से ये जान लेते हैं ये फाइलोनाइडल सिस्ट क्या है। ये ऐसे होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से लेकर मकद के दरमियान वाला जो एरिया है, जगह है, वहाँ पे एक समटाइम मरीज को ऐसे लगता है शुरू में कि वहाँ पे दर्द होता है हल्का सा और वहाँ से पस आना शुरू हो जाती है। हाँ। और कभी कभार लिक्विड निकलता है, कभी खून निकलता है, कभी पस आती है। तो मरीज इसको लाइट लेते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह से है कि अपना बिहेव उनका रहता है कि प्रॉपरली इसको मेंटेन नहीं करते, डॉक्टर को नहीं दिखाते और कभी साफ कर लिया और कभी और इसको इग्नोर करते रहते हैं। ज़्यादा ये इग्नोर होता है क्योंकि ऐसा एरिया जो नज़र नहीं आता और सामने नहीं होता और इसका सही जो है मुआयना नहीं मरीज खुद कर सकता, इसलिए ये इग्नोर होता रहता है। और फिर काफ़ी अरसे बाद जाकर जब ये ठीक नहीं होता तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते, उस वक्त तक ये काफ़ी बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और फिर डॉक्टर फौरी तौर पर इसको सर्जरी का कहते हैं कि आप सर्जरी करवाएं। और सर्जरी करवाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता क्योंकि ये बड़ी डीप में जाके जख्म इसका गहरा चला जाता है, अंदर हो जाता है और वहाँ पे जाके इन्फेक्शन पैदा करता रहता है। और मेरे पास तो ऐसे बहुत से एक नहीं बेशुमार पेशेंट ऐसे हैं
جو دو دفعہ سرجری کروا چکے ہیں، اس کے بعد بھی ہو گیا ہے. اور پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی. اگر ہم یہ کہیں نا کہ بھی چلے پاکستان میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہے سرجری کی جو کہ یورپ میں یا امریکہ وغیرہ میں ہے، تو میرے پاس تو یورپ کے بھی پیشنٹ ہیں جو جرمنی سے 2 دفعہ آپریشن کروا چکے ہیں، یا فرانس سے، اسپین سے، امریکہ سے، تو وہ بھی اس کے باوجود پھر یہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے پس اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور مریض جو ہے یہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے کیونکہ وہ بیٹھتا ہے تو اس کو درد محسوس ہوتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور یہ شدید الجھن میں اور نفسیاتی مسائل میں مریض پھر گرنا شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے. تو شروع میں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایسی غیر معمولی سی کوئی چیز ہے جس پہ کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے، لیکن بعد میں جا کے یہ پھر جب بڑھتا ہے اور پھر بڑی ٹائم پیریڈ، کافی ایسے مریض ہیں جن کو 5-5 6-6 سال ہو گئے ہیں اور وہ اسی تکلیف میں ہے اور اپنا زندگی ان کی مشکل ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف ہے، کھڑے ہوتے ہوئے بھی کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ سرجری اگر آپ کروا چکے ہیں اس کے باوجود یہ دوبارہ ہو گیا ہے تو پھر فوری طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف آپ آئیں اور اپنا علاج کریں. 3 سے 4 مہینے کا ہمارا علاج ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں. اب اس میں ہم یہ چلتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور یہ اس کی وجوہات کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے اور یہ اب ٹھیک کیوں نہیں ہوتا جلدی. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ویسے تو یہ سمارٹ لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے لیکن ہیلدی لوگوں میں اس کی ریشو زیادہ ہے. اور کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جن کے کمر والے حصے میں بال زیادہ ہوتے ہیں اور بالوں کی وجہ سے یہ حصہ جو ہے بالکل آپ دیکھیں نا کہ جو ہپس کے دو درمیان والی جو جگہ ہے وہاں پہ جو ایک تھوڑا سا ایریا ہے جو کہ کور ہوتا ہے اور وہ بند رہتا ہے ہمیشہ، وہاں پہ پسینہ آتا ہے اور وہ جگہ نرم ہو جاتی ہے پسینے کی وجہ سے. اور جب بھی کوئی بال ہمارا اس ایریے کا یا وہاں پہ آ کے کمر سے ٹوٹ کے وہاں پہ آ کے بال لگا ہے اس کے لگنے سے وہاں پہ ہلکا سا خراش ہوتی ہے، زخم بنتا ہے اور وہ پھر بڑھتا جاتا ہے اسی انفیکشن کی وجہ سے یہ پائلونائڈل سائنس جو ہے یہ بنتا ہے اور پھر وہاں پہ سسٹ بن جاتی ہے جس میں سے سم ٹائم لیکوڈ نکلتا ہے ٹرانسپیرنٹ کلر کا، پھر سم ٹائم اس میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے یا پھر اس میں سے پس آنا شروع ہو جاتی ہے. جب یہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا زخم خراب ہوتا ہے اور سوراخ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے مسلسل ڈسچارج جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو لوگ ہیں پھر فوری طور پر سرجری کی طرف جاتے ہیں، آپریشن کروا لیتے ہیں، اس میں 1 مہینہ بعض اوقات 2 سے 3 مہینے بھی یہ ٹھیک رہتا ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ یہ کافی ڈیپ میں جا کے ہوتا ہے وہاں تک سرجن کی رسائی نہیں ہوتی کیونکہ آگے پھر ہڈی اور دوسرے چیزیں انوالو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر سرجن جو ہے وہاں تک ہی جا سکتا ہے جہاں تک اس کی اپروچ ہے، اس سے آگے وہ سرجری نہیں کر سکتا. وہاں تک تو وہ کر دیتا ہے، پھر ہیوی اینٹی بایوٹکس بھی دی جاتی ہیں، انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں، مریض 1-2 مہینے تک ٹھیک بھی رہا ہے. اور بہت سارے مریض جو وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں سرجری سے. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب سرجری کے بعد یہ ہر مریض کو ہی ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے مریض ہیں جن کو یہ ہو جاتا ہے. اصل میں سٹیجز بھی ہوتی ہیں نا، آپ کس سٹیج پہ آپ جاتے ہیں. مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ٹوڈیز ویدر، جس طریقے سے موسم کی بات ہو رہی تھی، علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، شہری والے ملتان میں اگر بات کریں موسم کے حوالے سے تو ملتان سے گزرنما میں اندر 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جو ہے جزوی طور پر ابر رد رہے گا. تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملتان سے گزرنما میں آج جو ہے دن ڈھلنے کے بعد گرج چمک کے ساتھ جو بارش ہے برسنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں. لیکن اگر بات کریں صبح سے تو صبح سے جو ہے آسمان پر سیاہ بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے. بادلوں کے چھانے کی وجہ سے موسم قدر خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. ملتان سے گزرنما میں گزشتہ 4 سے 5 روز سے خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ رات کے وقت جو ہے اب درجہ حرارت میں کمی ہو جاتی ہے، راتیں قدر ٹھنڈی ہو گئی ہے، جبکہ دن کے وقت اگر بات کریں تو ایک طرف جہاں درجہ حرارت جو ہے اس میں کسی حد تک 1 سے 2 ڈگری کمی واقع ہوئی تھی تو اس کے مقابلے میں جو ہبس ہے
وہ شہریوں کے پریشانی کا سبب بنتی ہے. جیسے کہ آج بھی ایک طرف جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 سے 39 ڈگری سینٹی کے مابین آنے کے امکان ہے, تو ہبس جو ہے اس کے مقابلے میں شہریوں کے پریشانی کا سبب بننے کی. اسی طرح اگر بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 29 ڈگری سینٹی کا آگے آمد نمی کے تناسب وہ 89% ریکارڈ کیا گیا. ملتان صوبہ میں اگر بات کریں آنے والے دنوں کے حوالے سے تو محکمہ موسم کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 روز یعنی کہ 23 سے 24 اگست تک جو بارش برسنے کا جو سلسلہ وہ جاری رہے گا. تاہم اس کے بعد جو موسم میں قدرے بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ کیونکہ یہ مانسون کا جو بارشیں یہ تو برستی رہیں گی, 15 ستمبر تک مانسون کی جو بارشیں بغیر طور پر برسیں گی, لیکن موسم قدرے اس طرح سے بہتر ہو جائے گی, راتیں قدرے ٹھنڈی ہو جائیں گی. لیکن اگر بارش برسے گی تو ہب سے بھی شہری کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس تمام موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہریوں کو بھی یہ چاہیے کہ حفاظتی اقدامات کریں اور خاص طور پہ جو موسم ہے ہب زدہ موسم ہے اس سے خود کو بچائیں. جی بہت شکریہ علی ریاض آپ کا. اچھا موسم جس طریقے سے جو ہے نا, کیونکہ ابھی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بہت سارے علاقوں میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیلابی صورتحال بھی بنی ہوئی ہے, اور کچھ ٹائم تو پہلے ہم نے اپنے ملتان میں بھی دیکھا, تو اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جو ہماری روہی کے رپورٹر ہیں سہیرا طارق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سہیرا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو. آپ کو سہیرا سے جانیں گے جی ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے ملتان بورڈ کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو کہ میٹرک امتحانات میں طلبہ کی جو ہے وہ بڑی تعداد کامیابی حاصل نہیں کر سکی. اس دفعہ کوئی میٹرک کے رزلٹ جو ہیں وہ خاص اچھے نہیں آ سکے. ان کے لیے بورڈ نے کیا الہی عمل تیار کیا ہے, یہ ہم سہیرا سے جانیں گے. سہیرا, ابھی کچھ دن پہلے ہی رزلٹ آیا ہے اور پہلے سے یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی کہ چونکہ کنسیپچول پیپرز اس بار تیار کیے گئے تھے. پہلی بار بورڈ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو رٹا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور جو تصوراتی سوالات ہیں وہ شامل کیے جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسکولز میں اور کالجز میں, تعلیمی اداروں میں اس طرح سے ٹیچرز کو ٹریننگ نہیں دی گئی. ان کو نہیں سمجھایا گیا کہ کنسیپچول پیپر اسٹوڈنٹس کو تیار کروائے جائیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو پیپر میں پورشن تھا وہ 25% رکھا گیا تھا کنسیپچول پیپرز کا. 75% بھی اگر بچے اس کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں ٹھیک تو پاس ہونے کی شرح بڑھ سکتی تھی. لیکن جو کنسیپچول پیپرز تھے اس کا حصہ تھا 25%. اب بورڈ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ بچے اس طرح سے کوشچنز کو سمجھ نہیں سکے, پہلی بار اس طرح کے کوشچنز آئے تھے, حالانکہ کوشچنز اتنے زیادہ کوئی ٹف نہیں تھے, آؤٹ آف دا سلیبس کوشچنز نہیں تھے, لیکن اسٹوڈنٹس کی چونکہ اس حوالے سے ٹریننگ نہیں کی گئی تھی, کوئی پری ٹیسٹ وغیرہ نہیں کیے گئے تھے, اور اینڈ ٹائم تک بورڈ نے ماڈل پیپرز بھی لانچ نہیں کیے تھے کہ اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ کے تیاری کر سکتے. اچھا پھر اب ہم تھوڑے فگرز کی اگر بات کریں تو 1 لاکھ سے زائد جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے 1,60,000 سے زائد اسٹوڈنٹس انہوں نے میٹرک کا ایگزام میں اپیئر ہوئے, جس میں سے 69,000 بچے صرف پاس ہوئے. آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے, 70,900 بچے فیل ہو گئے ہیں پیپر میں. ٹھیک ہے, لیکن اب اس فیل کو بھی فیل اس طرح سے کنسیڈر نہیں کیا جاتا جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایف گریڈ ہوتا تھا, اور جس اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایف گریڈ لگ گیا ہے, جو فیل ہو گیا ہے, وہ جب تک پچھلے پیپر اپنے نہیں پاس نہیں ہوتا ہے وہ نیکسٹ اسٹینڈرڈ میں نہیں جا سکتا. لیکن بورڈ نے چیزوں کو دیکھتے ہوئے, تعلیمی جو نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی تبدیلیاں ان چیزوں میں کی ہیں, اور اس میں ایک تبدیلی یہ بھی شامل ہے کہ اب جو بچہ پاس نہیں ہو سکے گا اس کو ایف گریڈ نہیں دیا جائے گا, ایف گریڈ دیا جائے گا لیکن فیل کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, فیل اس طرح سے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کہ اب فار ایگزامپل جو بچہ میٹرک کے 10th کے ایگزام میں پاس نہیں ہوا وہ اپنا ایڈمیشن لے سکتا ہے فرسٹ ایئر میں, لیکن جو اگلی بار کے پیپر ہوں گے, سیکنڈ امتحانات, ان میں اس کو لازمی شریک ہونا ہوگا تاکہ اپنے مارکس امپروو کر سکے. ٹھیک ہے, اس پہ یہ پابندی ہٹ گئی ہے کہ جب تک وہ پچھلا دوبارہ سے پوری کلاس نہیں پڑھے گا, پورا دوبارہ سے پیپر نہیں دے گا, تب تک وہ آگے موو نہیں ہو سکتا. یہ چیز بورڈ نے ختم کر دیا. ایک طرح سے یہ چیز اچھی بھی ہے, لیکن اگر ہمارے اسٹوڈنٹ اس کو پازیٹیولی لیں, کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بھی فیسلٹی دی جاتی ہے یا اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی اس طرح کی نئی بات سامنے آتی ہے تو بچے اس کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں.
کہ ایک تو وہ ویسے ہی جو بچے پڑھنے میں تھوڑے ویک ہوتے ہیں وہ تھوڑا اور ایزی لے لیتے ہیں چیزوں کو کہ اب تو ہم فیل ہی کنسیڈر نہیں ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ چاہے فیل کنسیڈر نہیں ہو رہے ہیں لیکن آپ کے مارکس بہت زیادہ کم ہیں، آگے جا کر آپ کے لیے جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں بچوں کو 3 موقع دیے جائیں گے جو فیل ہوئے ہیں. ان میں ایک تو سیکنڈ امتحانات ابھی 3 مہینے کے بعد ہوں گے، اس میں اسٹوڈنٹس اپیئر ہو سکتے ہیں. اگر اس میں بھی اپیئر نہیں ہونا چاہتے، ان کی تیاری اچھی نہیں ہے، تو وہ نیکسٹ اسٹینڈرڈ کے جو پھر پیپر ہوں گے، نیکسٹ جو 10th کا بیچ آئے گا اس کے ساتھ دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی 3 دفعہ پیپر بچہ جو ہے وہ دے سکتا ہے جب تک اس کے مارکس اچھے نہیں آتے ہیں. اچھا، اور کافی سارے اسٹوڈنٹس کو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پیپر کی ری چیکنگ یا ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ صحیح نہیں کی جا رہی. ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بورڈ کا ایک رول بنا ہوا ہے کہ آپ کے جب پیپر ایک دفعہ چیک نہیں ہوتا ہے، اس کی ری چیکنگ ری کاؤنٹنگ 3 سے 4 مرحلوں میں ہوتی ہے. اگر ایک چیکر نے آپ کا پیپر ٹھیک چیک نہیں کیا ہے تو دوسرے یا تیسرے مرحلے میں وہ ٹھیک چیک ہو جائے گا. یہ ہمارے اداروں پہ نا ٹرسٹ کمزور کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ شکوہ ہے کہ ہم سے فیس بھی لے لی جاتی ہے لیکن ہمارے پیپر کی ری چیکنگ نہیں کی جاتی. تو یہ بات کلیئر اسٹوڈنٹس کو سمجھنی ہوگی کہ ری چیکنگ کا مطلب بورڈ کے حدود میں صرف اور صرف ری کاؤنٹنگ ہے، کہ آپ کے نمبرز کی کاؤنٹنگ ہوگی، آپ اپنا پیپر دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اگر اس میں کوئی جینون مسئلہ ہے، واقعی میں آپ بک سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنا آنسر یا اپنے مارکس، اگر وہ ہے تو اس کو ضرور سالو آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسٹوڈنٹ کہے کہ یہ میں نے اپنے دماغ سے ایسے لکھا تھا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب نیا سیشن جو شروع ہو گیا ہے اس میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان میں بھی تبدیلی کی گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 9th اور 10th دونوں میں اسٹوڈنٹ کو اسلامیات کا بھی پیپر دینا ہوتا تھا اور پاک اسٹڈیز کا بھی دینا ہوتا تھا، لیکن اب 9th میں صرف وہ اسلامیات کا پیپر دیں گے جو کہ 100 مارکس کا ہوگا، اور پوری 10th میں وہ صرف اور صرف پاک اسٹڈیز پڑھیں گے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی بہت کم ریشو ہے اسٹوڈنٹس کی جنہوں نے پاک اسٹڈی کا سبجیکٹ وہ چوز کیا تھا. حالانکہ پاکستان کی تاریخ پڑھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے نا، لیکن انٹرسٹ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کا. تو اب بورڈ نے اس کو لازمی قرار دے دیا ہے کہ پاک اسٹڈیز کا پیپر بھی لازمی دینا ہے اور اسلامیات کا تو ویسے ہی لازمی ہے. تو یہ نیکسٹ سیشن سے ہوگا اب. اچھا، یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی بات ہے کہ چیزوں کو، سسٹم کو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کیا جاتا تو آج شاید اتنے مسائل جو آج ہم بھگت رہے ہیں یہ نہ بھگتنے پڑتے. آج بھی آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں. ایسے ہی ہے. ایک تو یہ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا مسئلہ تو مجھے لگتا ہے مہنگائی کا ہو چکا ہے نا. ایجوکیشن ہم حاصل کرنا ہی سب سے بڑی اتنا ٹف ہو چکا ہے، اتنا ٹف ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو، جیسے بہت ساری جو اسٹوڈنٹس ہیں ایف ایس سی کے بعد انہوں نے آگے ایڈمیشن نہیں لیا ہے. ابھی آپ وومن یونیورسٹی کا بھی حال دیکھیں آسما، تو انہوں نے ایک نہیں 2 دفعہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ایڈمیشنز کی. اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ ان کے پاس اتنے داخلے آئے ہی نہیں کہ وہ اپنا نیا سیشن شروع کر سکیں. اب 10-15 بچوں کے ساتھ تو وہ کلاسز کا آغاز نہیں کر سکتے، اس لیے 2 دفعہ. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ پبلسٹی بھی کی ہے. ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا حال دیکھ لیں، وہاں بھی اسی طرح سے ہے. اس کی ہم خواتین یونیورسٹی کی بات کریں تو اس بار ایڈمیشنز پچھلی بار کی نسبت کہا جا رہا ہے کہ 50 to 60% کم ہوئے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ مجھے لگتی ہے مہنگائی ہے. دیکھیں، دور دراز سے جو بچیاں آتی ہیں اکثر دوسرے شہروں سے بھی آتی ہیں، وہ نہ تو ہاسٹل افورڈ کر سکتی ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں میں نے دیکھا ہے ہمارے جو یوتھ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس نا مایوس بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں اتنا زیادہ پڑھنے کے بعد جابز نہیں مل رہی ہیں. ڈگری پہ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں لیکن جابز نہیں مل رہی ہیں. تو پھر بچے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ لیں. اس میں بھی کیا ہے، گورنمنٹ نے بہت سارے اسکل کورسز فری سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. فری کا مطلب ہے کہ بہت کم 2 سے 3 ہزار روپے ماہانہ فیس ہے، یا 3 یا 6 مہینے کا کورس ہے تو اس کی فیس ہے، جو کہ ایزیلی بہت سارے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہ خالی ایک راستہ نہیں ہے آپ کا نا. آپ دیکھیں، آپ نے وہ ایک اسکل سیکھ لیا لیکن اس کے ساتھ اسٹڈیز بہت زیادہ ضروری ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، دونوں چیزیں جو ہے ریلیٹ کرتی ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ مزید بھی آپ سے جانتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے جس طریقے سے یہ زخم بنتا ہے، آپ بتایا کہ سمٹمز کے کیا ہو سکتے ہیں. اسٹیجز پہ ہم بات کر رہے تھے کہ
फर्स्ट स्टेज पे अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो देन इसके असरात कैसे हो सकते हैं? अगर हम सेकंड पे जाते हैं तब इसका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है? देखिए, जब शुरू हुआ ना मसला, हाँ। उसी वक्त आप डायग्नोज अगर कर लेते हैं या करवा लेते हैं, क्योंकि मरीज खुद तो नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये भी तो होता है ना, जैसे अभी ये मौसम है, इस मौसम में इस तरह के फिंसी फोड़ियां या दाने या कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जख्म जो है वो आपको इस तरह से होता है? शुरू में ऐसे लगता है कि जैसे कोई मामूली सा दाना है या फिंसी टाइप है, ये ठीक होगी, अब ये खत्म है, लेकिन फिर वो दोबारा 1-1.5 महीने बाद दोबारा आ जाती है। फिर आप उसको दबा कर मवाद निकाल देते हैं, फिर वो कुछ अरसे के लिए अच्छा, वो जो दाना बनता है वो बनता ही उसमें पस होती है? पस होती है, हाँ जी, हाँ जी। वो क्योंकि अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है और फिर वो पस निकालते रहते हैं और उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता, मेडिसिन नहीं ली जाती, इस वजह से फिर ये बढ़ता रहता है और अंदर काफी डीप चला जाता है। हाँ, और फिर यही वजह है कि ऑपरेशन के बावजूद ये दोबारा हो जाता है। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, समरीन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? क्या कह रही हैं? मैं तो बनाना चाह रही हूँ, पढ़ाने के किराए को मकान है, आपने पढ़ाई पेपर दिलवा दो मेरे बच्चे का नाम को टाइम। मुझे आपकी आवाज ना बिल्कुल क्लियर नहीं आई समझ। पढ़ाना चाह रही हूँ, 9 से 10 आप पेपर दिलवा दो मेरे बच्चे के नाम से कह दें प्लीज। अच्छा, पेपर दिलवा दें। आपने एडमिशन नहीं करवाया हुआ बच्चे का? करवाया हुआ, वहाँ पे पढ़ाई का मुझे पसंद नहीं आ रही, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा सीधा ये भी एंड में क्या कहा है इन्होंने? ये कह रही जहाँ मेरे ख्याल में एडमिशन करवाया हुआ वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, यही कह रही है ना समरीन? हाँ जी। हाँ, कह रही वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, तो मैं अपने बच्चे को 9-10 के पेपर दिलवाना चाह रही हूँ, पढ़ाना चाह रही हूँ। अच्छा, उसमें यह है प्राइवेट पेपर लाजमी दे सकते हैं अगर इन्होंने किसी रेगुलर इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया है, उसके बावजूद भी इनके पास ऑप्शन है कि अगर तो इनका पहली बात है कि रजिस्ट्रेशन और दाखिला नए सेशन का चला गया है, अगर तो वो नहीं गया है तो ये अपना एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अपने जो तालीमी इदारा है उसको एतमाद में लेकर प्राइवेट एडमिशन भेज सकते हैं, अपने बच्चे को एकेडमी पढ़ाएं, घर में पढ़ाएं, ट्यूशन पढ़ाएं और उसको पेपर दिलवा दें। दूसरा तरीका ये है, अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दी हुई है एज अ प्राइवेट रेगुलर उम्मीदवार, तो उसमें भी तब्दीली की जा सकती है। उसकी मखसूस फीस है, वो बोर्ड ऑफिस में इनको जमा करवानी होगी और उसके बाद इनको एज अ प्राइवेट स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसका पूरा तरीका भी ये है कि आपने ऑनलाइन 22 मुल्तान की वेबसाइट ओपन करनी है और वहां पर तमाम तर ऑप्शंस दिए हुए हैं, एडमिशन के हवाले से, चेंजिंग के हवाले से, वहां से फॉर्म डाउनलोड करें आप और उसको फिल करके बोर्ड ऑफिस में जमा करवा दें। अच्छा, क्योंकि ये तमाम प्रोसीजर जो हैं वो आपको हमारे यहाँ ये वो बात आ जाती है, बच्चे पढ़ाई की तरफ जो है ना वो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है। तो मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इनकी अलामात जाहिर हो जाती हैं तो होम्योपैथिक, एक तो सर्जरी आपने बता दी कि सर्जरी के बाद जो है वो होम्योपैथिक जो इलाज है इसका वो क्या है? देखिए, ये कम से कम हम 3 महीने का इलाज करते हैं कि 3 महीने में मरीज ठीक हो जाता है। सबसे पहले महीने में हम ऐसी अद्वियात देते हैं जिनसे अंदर जो सिक्रीशंस है, पस है या जो इन्फेक्शन वगैरह अंदर होने की वजह से मवाद बन रहा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और क्योंकि आमतौर पर वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है और कभी निकलता है कभी बंद हो जाता है, जब हम मेडिसिन देते हैं तो फिर वो रेगुलर निकलना शुरू हो जाता है और जितना मवाद बनता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर अगले महीने हम मेडिसिन देते हैं जिससे जख्म अंदर से सूखना या खुश्क होना शुरू हो जाता है और भरना शुरू हो जाता है। तीसरे महीने की मेडिसिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और जख्म ठीक बंद हो जाता है, अंदर भर जाता है। अच्छा, आप सजेस्ट करते हैं कि अगर इस तरह का कोई आपको दाना या इस तरह का निकल आता है या कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आप सर्जरी की तरफ ना जाएं, फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से डायग्नोज जरूर करवाएं। ठीक है। आप बेशक सर्जरी, अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, देखिए 2 ऑप्शन है ना आपके पास, या सर्जरी करवाएंगे या फिर आप मेडिसिन खाएंगे। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे फौरी तौर पर तो वो सर्जरी नहीं करेगा, वो आपको मेडिसिन ही देगा
ٹھیک ہے. اگر میڈیسن سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر سرجری کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میڈیسن کھانے کے بعد آپ 1 مہینہ اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں یا 15 دن کھا لیتے ہیں اس کے باوجود وہ زخم ٹھیک نہیں کروایا ہوتا جاتا ہے, اس ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتا دیں کیا یہ؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر خود ایگزامن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی لیب ٹیسٹ نہیں ہوتا. اچھا. ڈاکٹر خود ایگزامن کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اس کو میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں یا سرجری ایڈوائز کرتے ہیں. اور مریض کے پاس 2 آپشن ہے, یا تو وہ سرجری کروائے گا یا میڈیسن کھائے گا. اگر وہ پہلی دفعہ میں ہی ڈاکٹر اس کو سرجری ایڈوائز کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ کا یہ سرجری کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ نہیں ہوگا اور اتنا گہرا نہیں ابھی گیا ہوا, اس کا جو ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے, تو پھر وہ فوراً سرجری کروا لیں. اور اگر وہ سرجری نہیں کرواتے تو پھر میڈیسن کھائے. اب میڈیسن میں بھی وہ بااختیار ہے مریض کہ وہ ہومیوپیتھک میڈیسن کھائے, ایلوپیتھک کھائے یا وہ حکیمی علاج کرے. جس طرح سے وہ اس کو سفیشینٹ کمفرٹیبل ہو وہ کرے, لیکن اس کا فوری طور پر علاج کرنا چاہیے. اگنور مت کرے, لمبا مت کرے, کیونکہ کام مزید خراب ہوتا ہے اور بگڑتا ہے. آج کل ویسے بھی ہم بیماریوں کو سم ٹائم بہت اگنور کر دیتے ہیں, بہت زیادہ. اس کے بعد جو ہے پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیماری آگے سے 1 سے نہیں 2 سے 4 آگے ہے اس میں بیماریوں میں. اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا, جب آپ ایک اریٹیبل پوزیشن میں رہتے ہیں, اریٹیٹ کرتا رہتا ہے آپ کو یہ زخم, اور اس سے بہت سارے آپ کے نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی جانیں گے ملتان بورڈ کی جانب سے جو ہے وظائف کا بھی اعلان کیا گیا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیے کہ کن اسٹوڈنٹس کو وظائف دیے جائیں گے؟ اسکالرشپس آسما ہر سال ہوتی ہیں. ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں جن کے 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہو, اور دوسرا جو کہ یا تو آرفن ہیں یا پھر وہ بہت زیادہ مستحق ہیں. لیکن اس بار وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسٹیپ لیا. اس میں کیا تھا کہ پہلی بار اب تقریباً 4 سال کے بعد بورڈ نے تقریب آرگنائز کی تھی, جبکہ پہلے پوزیشنز کا اعلان کرنا اور پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کرنا وہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا. جسٹ ایک تقریب ہوتی تھی جس میں یہ بتایا جاتا تھا, فگرز بتائے جاتے تھے, اتنے بچے پاس ہوئے ہیں اور اتنے فیل ہوئے ہیں. لیکن دوبارہ سے پوزیشن ہولڈرز کو اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ چیز شروع کی گئی ہے. کرونا کے بعد جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی, اور اب دوبارہ سے اس سال پوزیشن ہولڈرز اناؤنس ہوئے ہیں باقاعدہ, اور ان کو جو وظائف دیے گئے ہیں, جو انعامات دیے گئے ہیں, وہ لاہور میں خود مریم نواز نے ان بچوں کو یہاں سے بلایا. ملتان بورڈ کے تحت جو بچے آتے تھے تقریباً, جس میں 10 لڑکیاں اور 6 لڑکے شامل تھے, ان کو یہاں سے لے جایا گیا. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 بچے جو تھے وہ بہت زیادہ یعنی کہ مڈل کلاس گھرانے سے میں کہیں گے یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ایک کا والد جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے. اچھا, اور آپ دیکھیں اس بچے کو ہی نہیں, صرف اس کے والد کو بھی ساتھ لاہور بلایا گیا اور پولیس کی جانب سے ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے میں سمجھتی ہوں اس لیے بھی ضروری ہیں, ہونی چاہیے کہ جو دیکھنے والے باقی بچے ہیں ان کو تھوڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے, یا جنہوں نے پوزیشن لی ہے ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, آگے جا کر وہ مزید اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسری جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اپلیکیشنز کا سلسلہ ابھی تو شروع نہیں ہوا ہے, لیکن اس میں بورڈ کے پاس کافی ساری اسکالرشپس ہوتی ہیں, جس میں قائد اعظم اسکالرشپ ہے, آرفن بچوں کے لیے اسکالرشپ ہے, اور ان بچوں کے لیے ہے جن کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں یا ان کا کوئی سربراہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اس کے لیے لازمی کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے مارکس 60% لازمی ہونے چاہیے. میٹرک میں اگر وہ اپلائی کر رہا ہے میٹرک کے لیے, اگر ایف ایس سی کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو ایف ایس سی میں 60% مارکس لازمی ہونے چاہیے, اور تمام تر اس کی جو چیزیں ہیں وہ کنڈیشنز وہ پوری اترنی چاہیے اس فارم کے مطابق. پھر ان بچوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جاتی ہیں, جس میں ان کی بکس کا خرچہ ہوتا ہے, ان کی فیس وغیرہ اس طرح سے نہیں دی جاتی ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بھی لازمی شرط ہے کہ آگے انہوں نے گورنمنٹ ادارے میں ہی ایڈمیشن لیا ہوا ہے. اگر بچے نے پرائیویٹ ایڈمیشن لیا ہوا ہے کسی کالج یا اسکول میں
تو اس کو نہیں ملتا, اس کو ویسے ہی وڈرا کر دیتے ہیں. تو وہ لازمی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ ادارے میں ہی پڑھنا ہے, اور اس کے بعد بھی جو آپ کو رقم ملتی ہے وہ میں سمجھتی ہوں اتنی زیادہ سفیشینٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں 2 مہینے کے لیے اس کو 2500 روپے بچے کو وظیفہ مل رہا ہے, تو ایک کتاب ہی اب تو 2-2 ہزار کی آ رہی ہے, تو وہ اس میں اپنی پوری بک نہیں خرید سکتا. آپ چاہے شاپس پہ چلے جائیں, اس طریقے سے جو ہے آپ کو چاہے پینسلز ہیں, چاہے آپ کے قلم ہیں, آپ کو اب تمام چیزیں جو آپ کی بکس ہیں, اسٹیشنری ہے, وہ آپ کو مہنگی مل رہی ہیں. آپ دیکھیں اب تو پرائیویٹ اسکول کا تو ویسے ہی حال جو ہے بہت سارے بچے اولڈ بکس لیتے ہیں, اولڈ بکس کی قیمتیں اتنی زیادہ بہت زیادہ ہیں, تو وہ افورڈ کرنا مشکل ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مہنگائی, ہمارے خرچے بڑھ رہے ہیں, لیکن جیسے یہ وظائف ہوتے ہیں جو اسٹوڈینٹس کے لیے اسکالرشپس ہوتی ہیں, وہ بھی اسی کے مطابق پھر ان میں اضافہ بھی ہونا چاہیے. یہ سالوں سال سے یہی وظائف چل رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھتے ہیں سیرت, بہت سارے اسکالرشپس کے حوالے سے ہم دیکھیں فیوریٹزم بھی ہمارے یہاں بہت ہے. ہمارے اداروں میں جو ہے وہ بہت ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی اسکالرشپس دی جاتی ہیں, یا وہ اپنا کوئی نہ کوئی اس طرح کا کانٹیکٹ لڑا کر جو ہے وہ. اچھا, اس کا مارجن ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2 سے 3 لوگ ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز بہت شفاف ہے. کہا تو جاتا ہے کہ بہت ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں شفاف بنانے کی, تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ریفرنسز چل رہے ہوتے ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس طرح سے. تو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈینٹس کو اپلائی لازمی کرنا چاہیے, اپنے اوپر ٹرسٹ رکھیں, آپ لوگ اپلائی کریں. اگر آپ لوگوں کی لک ہے تو وہ آپ لوگوں کو لازمی ملے گا. اچھا, اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا تھا یونیورسٹی میں بھی کہ آپ کی سیمسٹر کی فیس ریورس ہو جایا کرتی تھی. اس میں ایک جانب آ جاتے ہیں ریفرنسز, دوسری جانب آ جاتے ہیں ہمارے بچوں کے کرمنل مائنڈ. کرمنل مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ باپ کماتا ہے, وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے, لیکن بچہ جب اس کا انٹرویو ہونا ہے وہ اپنا حلیہ ایسا بنا لے گا, اپنا غلط گھر کا ایڈریس دے دے گا. یہ اس طرح کی چیزیں بھی بہت چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر جو حقدار ہے نا وہ چیز نہیں پہنچ رہی ہوتی, وہ محروم رہ جاتا ہے. ابھی جیسے یہ کالر کی کال آئی ہوئی تھی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور اس طرح سے پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, تو ہر کوئی جا کر جو ہے نا جنگ نہیں اپنی لڑ سکتا. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, ایک پہلا اسٹیپ تو لازمی لے سکتے ہیں نا اس میں. یہ بالکل, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جو اسپیشلی ایجوکیشن کو ہم کہتے ہیں کہ ہر کسی کا یوں کا حق ہے کہ تعلیم حاصل کرے, پر تعلیم کو اتنا آسان بھی تو بنانا چاہیے. تو مزید بات کریں گے, ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, اس کی جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں سسٹ کے حوالے سے, اس کا ایک تو یہ بھی بتائیں کہ ٹھیک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں, اور یہ خواتین میں شرح زیادہ ہے یا مردوں میں؟ یہ مردوں میں شرح اس کی زیادہ ہے. مردوں میں شرح, ہاں, کیونکہ ان کے کمر والے حصے پہ بال ہوتے ہیں زیادہ, اس وجہ سے ہی ہوتا ہے. خواتین میں اب تک میرے پاس صرف ایک پیشنٹ آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی کراچی کی خاتون تھی, اور ان کے بھی جسم پہ بال تھے, کیونکہ ان کو ہارمونل پرابلم بھی تھے, اس وجہ سے وہ بال ان کے چہرے پہ بھی آ رہے تھے, اور اس وجہ سے ہیلدی بھی کافی تھی. تو باقی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو, کال ڈراپ ہوگی. جی ہاں, تو یہ مردوں میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک تو میرے پاس صرف ایک ہی خاتون علاج کیا میں نے, باقی سارے میل تھے. اور ابھی بھی جو یہ اس کی دن بہ دن تعداد بڑھ رہی ہے مریضوں کی, کیونکہ بیٹھنے کا رجحان زیادہ ہے. اچھا, وزن زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور صفائی پراپر نہیں ہوتی, کیونکہ یہ حصہ ایسا ہے جہاں پر ہم غسل کرتے ہوئے بھی توجہ نہیں دیتے. تو ایسے مریضوں کو ضرورت ہے جن کو یہ ہو چکا ہے کہ وہ دن میں کم از کم 3 دفعہ اس کو صاف کریں. اگر سپریٹ وغیرہ یا کوئی اور محلول ہے اینٹی سیپٹک جس سے آپ کر سکتے ہیں اس سے کریں, ورنہ صابن کے ساتھ ضرور دھوئیں. ٹھیک ہے, اس جگہ کو صاف رکھیں. اور اس کی میڈیسن جو ہے ہومیوپیتھک میں بہت ہی اچھی میڈیسن ہے, اور اس کے کھانے سے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ نہیں ہوتا. اور اگر ایسے مریض جو آپریشن کروا چکے ہیں اور پھر ہو گیا, انہیں بھی یہ مشورہ ہے کہ وہ فوری طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف آئیں اور اس کو یوز کریں. یا جو سرجری نہیں کروائے اور وہ میڈیسن کھا رہے ہیں
اور میڈیسن کھانے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ ہومیوپیتھک میڈیسن ضرور استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں. اسے جو ہے یہ آپ کی جو ہم ہومیو میڈیسن کی بات کر رہے ہیں اسے یہ کہ دوبارہ نہیں ہوگا. جی جی بالکل, یہ جب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا. اور کم از کم میڈیسن کو 3 مہینے تک ضرور استعمال کریں تاکہ یہ 100% کیور ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے. اور یہ ہوتا ہی ہے کہ 1 مہینہ یا 20 دن میڈیسن کھاتے ہیں اسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لگتا ہے ایسے کہ جیسے بالکل ٹھیک ہو گیا, پھر میڈیسن ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد پھر یہ دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. میں محمد طاہر بات کر رہا ہوں کھانے وال سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کریں. ہیلو. کہنا چاہتا ہوں کیا میں نے نا پچھلے سال نا پیپر دینے کے لیے نا اپلائی کیا تھا اوپن ایڈمیشن. ٹھیک ہے. تو مگر میں نے پیپر نہیں دیے. اچھا. تو اب میں نے دوبارہ 9th میں لینا چاہتا ہوں ایڈمیشن, تو اب میں کیسے لوں؟ اچھا ٹھیک ہے. سورا اسکول کے تھرو دیے بھی آتے ہیں؟ نہیں میں نے اسکول سے لیا, میں نے نا پرائیویٹ داخلہ بھیجا تھا پرائیویٹ کا 9th کا, مگر پیپر نہیں دیے, میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے نہیں دیے تھی. آپ دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے سورا؟ یہ بالکل دے سکتے ہیں. ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے نا کہ اب 2024-25 کا سیشن شروع ہو چکا ہے, بلکہ ایڈمیشنز سٹارٹ ہیں. کچھ ہی دن میں ان کی ڈیٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی. میرا خیال ہے سپٹمبر کے مڈ میں داخلے کلوز ہو جائیں گے. آپ اپنا 9th کا داخلہ دوبارہ سے بھیج سکتے ہیں. جو آپ نے پچھلی بار داخلہ بھیجا تھا, آپ نے پیپر نہیں دیے, وہ چیز ویسی کینسل ہو چکی ہے. آپ اب نیو ایڈمیشن جو ہے وہ فیس کے ساتھ بھیج سکتے ہیں, اور دوبارہ ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اگر آپ نے دینا ہے تو وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں دوبارہ سے ایڈمیشن دیں اور پیپر دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سورا, اس ٹائم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے صحت سفر پروگرام جو ہے اس کا آغاز ابھی تک نہیں ہو سکا. مختلف رہائشی اداروں میں بے سہارا افراد جو ہیں وہ صحت کی سہولیات سے محروم ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا. صحت سفر پروگرام کی ہم اکثر بات کرتے ہیں. یہ تقریباً 2 سال پہلے شروع کیا گیا تھا, اور اس کے بھی ریزن جو ہے وہ کووڈ کا جو ٹائم تھا اس میں اتنی زیادہ ہائیجین کے حوالے سے اور سوشل ڈسٹینس کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں. تو ہمارے ایسے ادارے جہاں پر اتنے سارے لوگ ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فیملیز کے لوگ, ان کو کتنی زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو کتنے زیادہ ہیلتھ کے پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک صحت سفر پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا, جس میں جو ہمارا دارالامان ہے, دارالفلاح ہے, اسی طرح سے اولڈ ایج ہوم ہے, اور تقریباً 4 سے 5 ڈپارٹمنٹس آتے ہیں جہاں پر خواتین, بزرگ افراد اور بچے رہائش پذیر ہیں. ان کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے ان اداروں میں بجٹ بہت کم رکھا جاتا ہے, بہت زیادہ کم. اور لیڈی ڈاکٹرز کی سیٹس اکثر اداروں میں موجود ہیں, لیکن وہاں پر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ پراپر سیٹ نہیں ہے, ٹیمپریری ہے. تو وہاں پر کوئی بھی اپنا ٹائم نکال کر جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر آنا نہیں چاہتا ہے. جو بھی وہاں پر ان اداروں میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو کئی دن تک ویٹ کرنا پڑتا ہے, کہ کیونکہ اپنی اجازت, اپنی مرضی سے تو وہ لوگ جا نہیں سکتے علاج کروانے کے لیے. ادارے کے انڈر ہوتے ہیں, ادارے کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. اگر ادارہ جو ہے وہ بلا دیتا ہے ڈاکٹرز کو تو ویل اینڈ گڈ ہے, ورنہ ایک بندہ بیمار ہے, ابھی جیسے ہمارے نزلہ, زکام, یہ تو اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں نا کہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں, اور جرمز بیماریوں کے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی بچے تو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں, یہ بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں. تو اس چیز کو دیکھا گیا تھا اور صحت سفر پروگرام سٹارٹ کیا گیا تھا کہ جو نشتر ہاسپٹل ہے اور جو سرکاری ہمارے ہسپتال ہیں ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا جائے گا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا, جس میں سینئر ڈاکٹر کی سربراہی میں 3 سے 4 ڈاکٹرز کی ٹیم ماہانہ چیک اپ کے لیے ان تمام جو رہائشی ادارے ہیں یہاں پر جائے گی, اور یہاں کے جو رہائشی افراد ہیں ان کی ہیلتھ اسکریننگ کی جائے گی. جو بیسک ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا بیسک جو ریگولر چیک اپ ہوتا ہے وہ کیا جائے گا. لیکن ابھی تک یہ چیز شروع نہیں ہو سکی ہے. صرف ایک ہی ادارہ ہے اولڈ ایج ہوم, وہاں پر بھی چند ڈاکٹرز ہیں جو اپنے طور پر رضاکارانہ طور پر وہاں جاتے ہیں, درد دل رکھتے ہیں, وہ ان بزرگ افراد کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان سے مل بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کا چیک اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن باقی اداروں میں ہمارے پاس
ایک تو ہائیجین کی بہت زیادہ کمی ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, دارالامان میں انہوں نے بڑے بڑے پوسٹرز اور بڑے بڑی چیزیں لکھ کے لگائی ہوئی ہیں کہ صفائی کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں وہاں پہ نا اس طرح کی خواتین آئی ہوتی ہیں جو کہ بہت بلو دی بیلٹ جن کا طرز زندگی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو نہ صفائی کا کوئی اتنا زیادہ پتہ ہوتا ہے, اور پھر ان کے ساتھ جو ان کے روم میں باقی بیچاری خواتین رہ رہی ہیں, اگر ایک اس طرح کی ہے ہائیجین کا جو خیال نہیں رکھتی, تو وہ بھی اس لپیٹ میں آ جاتی ہیں. پھر ان کو بھی وہی بیماریاں اور وہی جراثیم ان کو بھی گھیر لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اور یہ پروگرام 2 سال ہو گئے ہیں نہ اس کے لیے بھی ڈاکٹرز کو یہی کہا گیا تھا کہ MOU سائن ہوگا اور اس کے تحت آپ کو جانا ہوگا. اب یہ پراپر جاب نہیں ہے, پراپر اس طرح سے اس کے لیے کوئی فنڈز نہیں رکھے گئے, جیسے میڈیسن وغیرہ کے لیے فنڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جاتے ہوں گے ڈاکٹرز بھی. ڈاکٹر وہی تو بات ہے نا کہ رضاکارانہ طور پر کوئی جانے کو تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے عوام جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں زیادہ سفر کر رہے ہیں. بہت شکریہ سہیرا, آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عدیل الوی, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ امیج اینڈ فیشن کنسلٹنٹ ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی سعد رشید, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سنگر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, آج ہم ساتھ سے ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی جانیں گے, ان سے اچھے آج سانگز بھی سنیں گے, کیونکہ ملتان کا موسم بھی بڑا خوشگوار سا ہے نا. تو ہم نے سوچا کہ آج ساتھ کو بلا کے تھوڑا سا ماحول چینج کرتے ہیں, کچھ اچھے گانے بھی سنیں گے اور ان سے باتیں بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی عدیل سے جانیں گے. اس ٹائم ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنی شخصیت کی. آپ نے جو پہنا ہوا ہوتا ہے, جو آپ نے ویئر کیا ہوتا ہے, وہ آپ کی شخصیت کی عکاسی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو امیج, آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو گروم کر سکتے ہیں, کس طرح کا ڈریس آپ کو ویئر کرنا چاہیے, کس طرح کے کلرز آپ کو پہننے چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کا کس طریقے سے آپ کی جو شخصیت ہے وہاں پر آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور امیج سازی جو ہے نا وہ یہ بڑی ضروری ہوتی ہے, اور یہ کتنا ہماری شخصیت کو, ہمارے کردار کو اور ہمارے کپڑوں سے کتنا یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں, یہ ہم آج جو ہے وہ عدیل سے جانیں گے. کیونکہ فیشن سے ریلیٹڈ تو ہر بندہ, آپ تو چاہے وہ کرتے تھے خالی فیشن کو ریلیٹ کرتے تھے فیمیل کے ساتھ, بٹ اب فیمیل کے ساتھ نہیں, اب تو میل بھی جو ہے نا وہ بڑھ چڑھ کر آگے جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو سیلونز میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کو فیشن کے حوالے سے بھی دیکھیں تو نت نئے فیشن جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ فیشن میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں موسم کے ساتھ ساتھ فیشن بھی جو ہے نا وہ بڑا اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, موسم کے ساتھ ساتھ. لیکن سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ پرسنالٹی, انڈیویجول پرسنالٹی, باڈی اسٹرکچر, آپ کی فیشل آپ کا اسٹرکچر کیسا ہے, باڈی اسٹرکچر کیسا ہے, بیسک یہ آپ کی انڈیویجول ہم اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر آن ٹاپ آف دیٹ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کمپلیکشن کیسا ہے. زیادہ اگر فیئر ہے تو تب کلر ٹونز کون سے بہتر رہیں گے. اگر تھوڑا سا گندمی رنگ ہے کسی محترم کا تو کس طرح سے ان کو کون سے کلرز ان کو کمپلیمنٹ کریں گے. اینڈ سملرلی پھر پروفیشن, کس طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل اگر کوئی بینکر ہے, ہی شوڈ لک لائک اے بینکر, ہی شوڈ ویئرنگ سرٹن کلوز اور سرٹن اٹائر جو کہ وہ بینکر لگے. اب جو کوئی ٹی وی ہوسٹ ہے اس کو ٹی وی ہوسٹ لگنا چاہیے آف کورس, اس کے ساتھ ساتھ, اور کوئی سنگر ہے تو اس کو آف کورس سنگر لگنا چاہیے. تو کافی سارے اس میں ویریبلس ہیں. وی کین ٹاک آن ایچ اینڈ ایوری ون آف ان. ہاں, بٹ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پری ہینڈ ہمیں پہلے دیکھنی پڑتی ہیں. جیسے بھی ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح کی سیٹنگ میں پہننا ہے, ہم نے ایونٹ پہ پہننا ہے, ہم نے کسی میٹنگ میں پہننا ہے, انٹرویو میں پہننا ہے, اگر کسی نارمل کیجول میٹنگ میں جانا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. مطلب آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم ان چیزوں کو بڑا اگنور کرتے ہیں. سم ٹائم ہم انٹرویو کے بھی لیے جا رہے ہیں تو ہم بڑے کیجول ڈریسنگ میں چلے جاتے ہیں, اور اب اچھا کوئی ایونٹ آ جائے تو اس میں بھی ہم لوگ بہت ہی فارمل یا اس طرح کے کم ڈریسز, کیجول ڈریسنگ زیادہ مجھے لگتا ہے لوگ پسند بھی کرتے ہیں.
لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے کپڑے جو ہیں یا آپ جو اپنے ویئر کیا ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، اور پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے آپ نے ہاؤ ٹو کیری نا، تو یہ بڑی ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو کیری کیسے کرنا ہے کوئی بھی چیز ہے، ورنہ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا فیشن اور ٹرینڈنگ میں جو چیز چل رہی ہے موسٹلی لوگ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ آپ پہ سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. بالکل بالکل. فیشن ایکچولی تھوڑا سا ہمارا مسکنسیپشن ایک ہے کہ ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہے. اور ہر کلر بھی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے اپنے ایک دائرہ سیف اینڈ میں رہتے ہوئے ہمیں ایک فیشن کو بھی فالو کر لینا چاہیے اور اپنی پرسنالٹی کو بھی مینٹین کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی جو کلرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ پاورفل کلرز کون سے ہوتے ہیں. پاورفل کلرز جیسے مینس ویئر میں نارملی طور پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دیر آر بیسکلی 4. ٹھیک ہے. بلیک، نیوی بلو، گرے اینڈ چارکول گرے. دیز آر دا بیسک پاورفل کلر جو کہ آپ کسی بھی سیٹنگ، کسی بھی وہ کہہ رہے ہیں ہماری انٹریکشن میں پہنے جا سکتے ہیں. اور اس میں اب جیسے کہ بلیک کی سب سے پہلے بات کی جائے، وہ بلیک کلر ایک پاور، ایک تھوڑا سا آپ کو کانفیڈینس اور آپ کو ایک ایسا ہنٹ دے گا کہ دا انڈیویجول از سم وٹ یو شوڈ ناٹ میس ود. ٹھیک ہے. آپ اس سے پنگا نہیں لیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک اتھارٹی بھی شو کر سکتے ہیں، ایک لیڈرشپ بھی آپ شو کر سکتے ہیں. جیسے آپ نوٹ کریں کہ ججز صاحبان ہیں بلیک ویئر کرتے ہیں، لائر صاحبان بلیک ہی ہے. بالکل ایسے. اس کے نیکسٹ از نیوی بلو. نیوی بلو از آلسو شوز پاور بٹ اٹ آلسو شوز کہ آپ اپروچیبل ہیں، آپ کے ٹرسٹ وردینس آپ کی تھوڑی سی شو ہوگی اس میں. سملر گرے اینڈ چارکول ہیو دا سیم کانٹیکٹ کہ آپ ایک ڈیسنٹ، ایک اپروچیبل، فرینڈلی مینر میں آپ کے ایک جو ہنٹ جاتا ہے اگلے مائنڈ کے آڈینس کے مائنڈ میں، دیٹ از کہ آپ فرینڈلی ہیں اینڈ یو آر اپروچیبل ایز ویل. اچھا وہ وہی بات ہے نا کہ آپ کی پرسنالٹی کو شو کر رہے ہوتے ہیں یہ کلر کی، کس طرح کی شخصیت یہ ہو سکتی ہے. ویسے ہم ساتھ سے بھی جانتے ہیں. ساتھ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ بلیک. بلیک. اچھا ساتھ کے بھی جس طرح سے ویئر کیا ہوا نا، میں ابھی کیونکہ عادل سے ڈسکس بھی کرنا نا، ہم بہت سارے میلز کو دیکھتے ہیں فنکی کلرز ان کو بڑے اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ اس طرح کی پرنٹڈ جیسے ابھی آپ نے بھی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس طرح کی پہننا، اور جیسے موسٹلی سنگرز جو آرٹسٹ لوگ جو ہے نا آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے ذرا کلرز، ڈارک کلرز اور اس طرح کے فنکی کلرز پہننا اس کو بڑا اچھا لگتا ہے. اصل میں انہوں نے لوگوں کو سامنے آنا ہوتا ہے اس لیے مطلب وہ لوگ اسے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح. اچھا وہ یہ ہوتا ہے نا. اچھا اس میں اسپیشلی جو چاہے وہ آرٹسٹ، چاہے وہ سنگر ہو، چاہے وہ ہم کہیں کہ آرٹسٹ ہو کا فنکار ہو، مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار یہ پہنا ہوا تو بہت لوگ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ویسے عدیل آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل. آرٹسٹ ایکچولی فنکی کلرز اور شوخ کلر جسے ہم کہتے ہیں وہ اس لیے بھی زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ایک تو سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے، سینٹر آف اٹینشن اسپاٹ لائٹ ان کے اوپر ہوتی ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون سا کلر پہن رہے ہیں، بٹ اٹ وڈ میٹر کہ وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو بہت سارے وقت پہلے دیکھیں ایسے ٹکا کے کھٹے کلر والے ہوتے ہیں لیکن ظاہری سی بات ہے وہ کچھ اسکرین پہ کچھ چیزیں بہت اچھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، بٹ آپ ان کو جب ریئل میں دیکھو تو وہ چیزیں آپ کو اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں، وہ کلر اتنے اٹریکٹ نہیں کرتے. ایسے ہی ہے نا. لیکن مجھے خود بھی ڈارک کلرز اچھے لگتے ہیں، حالانکہ وہ لائٹ بھی سوٹ کرتے ہیں، بٹ وہ ڈارک کلر زیادہ پہننے ہیں تو زیادہ آپ اس کی اس میں رہتا ہے. اچھا جی ابھی عدیل یہ بتائیں، سوری صاحب یہ بتائیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل چھٹیاں ہیں یونیورسٹی سے تو فی الحال تو گھر ہوں. ابھی ریسنٹلی میری انٹرنشپ ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد بس فی الحال تو بس یہ دن گزار رہے ہیں گھر میں، اس کے بعد یونیورسٹی اوپن ہونی ہے. اچھا یہ چھٹیوں کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ صرف چھٹیاں گزار رہے ہیں، دن ہی گزار رہے ہیں، یہ کس طرح سے گزریں گے ہیں؟ بس فی الحال تو مطلب باقی جو 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں 2 ماہ تو انٹرنشپ میں گزار دی، باقی 1 منتھ اب تو باقی میرے خیال کو 10-15 دن رہ گئے. تو بس فی الحال سنگنگ کہاں تک جا رہی ہے یہ بتاؤ؟ سنگنگ چل رہی ہے، ساتھ چل رہی ہے، بالکل چل رہی ہے. مطلب اگر کہیں سے بھی کوئی
ऑफर आ जाए कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए, कहीं पे भी कोई कॉन्सर्ट वगैरह के लिए, तो मना नहीं करते हो। हाँ चलो अभी आज हमें क्या सुना रहे हो? मैं सॉन्ग सुनाता हूँ आपको एक बड़ा खूबसूरत सा। चलें जी, अदील सुने मेरे, एंजॉय करें जी। वाह जी वाह, क्या बात है। आपको कैसा लगा अदील? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, ये क्योंकि बड़ा ट्रेंडिंग और बड़ा हमारा मजे का ये सॉन्ग रहा, हर किसी का फेवरेट है। आज भी मतलब आप चाहे ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, तो इस तरह का जो सॉन्ग जो है वो सुना भी जाता है। तो नज़ीर भी इनसे सॉन्ग सुनेंगे, अदील से भी जानेंगे फैशन के हवाले से, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां हम अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन रहे हैं, वहीं पर जो है हम अदील से भी जानेंगे किस तरीके से आपने अपनी शख्सियत को जो है वो निखारना है और किस तरह के आपको ड्रेसेस जो है वो वेयर भी करने चाहिए। और साथ साथ आपको मेरे हमें ये भी हमारा बड़ा ज़रूरी है, अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि आपकी शख्सियत में जो एथिकली आपको जो चीज़ें हैं जो आपको ग्रूम करती हैं, जो आपको माशरे में एक मस्बत रोल प्ले करने में आपकी मदद देती हैं, वो चीज़ें भी जो है वो आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें इस माशरे में। और बड़ी ये ज़रूरत भी है आज कि हम जो है नेगेटिविटी हमारे माशरे में जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, हमने उसको ख़त्म भी करना है और इसमें अपना एक अच्छा और मस्बत रोल भी प्ले करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल, हम पूरी एक ग्रुप को, पूरा एक एनवायरनमेंट को किस तरह से मोल्ड करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल से मिल के एक एक करके सारा पूरा ग्रुप और एनवायरनमेंट बनता है। तो बेसिकली अगर एक इंडिविजुअल की बात की जाए तो सबसे पहले तो एक अच्छा अगर आपने वेयर किया तो इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस आपको देगा, आपको बेहतर क्रेडिबिलिटी आपको बिल्ड करने में मदद देगा इसमें। और इसके साथ साथ आपका एक इम्प्रेशन बिल्ड हो जाएगा ऑडियंस की माइंड में। आपकी सबसे पहले फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इवन जब आप बात नहीं भी कर रहे तो आपकी अपीयरेंस नोट हो रही है। एंड इवन बिफोर दैट आप किसी रूम में एंटर होते हैं, आपको किसी ने नहीं देखा लेकिन लोगों की सेंस ऑफ स्मेल पहले एक्टिव होती है कि आप किस तरह के स्मेल, आप अच्छे स्मेल कर रहे हैं, माइंड थॉट आपके बारे में लोगों का चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी साथ साथ मैटर करती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके मेंटल थॉट को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। आप सही तरह अपने आप को कैरी कर रहे हो, आप किस तरह के मीटिंग में या सेटअप में बैठें, ग्रुप में बैठें, उसके साथ साथ सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे ज़रूर फोकस देना चाहूँगा कि हम ये चीज़ें अंडरस्टैंड इंडिविजुअली तौर पे तो हम लोग कर सकते होंगे अपनी हद तक, लेकिन कोई इसको प्रॉपरली तौर पे ग्रूम नहीं कर रहा। ग्रूमिंग का हमारे पास पहले जो हमारे पुराने उस्ताद जो थे हमारे, जो हमें गाइड भी करते थे ग्रूमिंग में भी, में हमारा एक शख्सियत डेवलप करने में हेल्प करते थे, वो हमारी अपीयरेंस में भी काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट होती थी। अब वो चीज़ ज़रा लैक कर रही, तो हम सब टीचर्स को, उस्ताद को ये चीज़ चाहिए कि हम एक ग्रूमिंग, एक अपने शख्सियत की डेवलपमेंट का एक स्पेसिफिक सेगमेंट हम अपने करिकुलम में ऐड करें, जिससे हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि दीज आर एसेट्स, और ये एसेट नहीं इवेंचुअली हमें आगे आउटकम हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में इवेंचुअली हमें देना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फ्यूचर के लिए, और इस पे बहुत ज़्यादा हम सबको ही वर्क करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही आप क्या समझते हैं, अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम में जो है वो हमें किस तरह के कलर्स जो हैं वो पहनने चाहिए, और इसके साथ साथ जो है जिस तरह से अभी आगे अगर हम प्रोफेशन को भी लेके चलेंगे, पहले इस पे कर लेते हैं कि कैजुअली अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं तो किस तरह की होनी चाहिए? बेसिकली जो कैजुअल ड्रेसिंग है, कैजुअल ड्रेसिंग में इतना कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ कलर्स नहीं है। हाँ, ऑल्दो आप द नेचर ऑफ फैब्रिक है, जो फैब्रिक की क्वालिटी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली पंजाब और सदर्न पंजाब के एरिया में शलवार कमीज ज़्यादा पसंद किया जाता है पहनना, नॉर्मल भी, मीटिंग्स में भी, और इवन के आपके इवेंट्स जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उनमें भी। तो आई वुड सजेस्ट कि लाइटर टोन, क्योंकि गर्मी है, और फिर उसमें फैब्रिक की क्वालिटी आप वॉश एंड वेयर यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं, और फिर फिटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ज़्यादा खुले नहीं होने चाहिए। ये भी बड़ा कि किस तरह की ड्रेसिंग है। अच्छा, आजकल तो खैर बड़े आपका वो आ गया है कि लूज फिट है, मीडियम फिट है,
ڈفرینٹ اس میں بھی. اب پہلے تو جسٹ آتا تھا نا اسمال لارج میڈیم بس, ابھی آپ کا جو ہے اس میں کافی ڈفرینٹ آپ کی ایڈز ہوتی جا رہی ہیں فیشن کے ساتھ ساتھ, ایسے ہی ہے نا, اسکینی, اسمارٹ, ہاں, کیجول, بیگی, یہ سارے فٹنگ سٹائلز ہیں. ایگزیکٹلی فٹنگ شلوار قمیض میں تو میں آئی وڈ ریکمینڈ کہ وائٹ, آف وائٹ, لائٹ بلو, لائٹ گرے, دیز آر دا کلر جو کہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے جس ملتان کے جس طرح فیشیل کمپلیکشن ہے ہمارے مرد حضرات کا, تو وہ کلر زیادہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈارکر ٹون, نیوی بلو, بلیک, آف کورس وہ تو اب ایوننگ ایونٹ ہے کوئی, اگر ویسے کوئی آپ کی میٹنگ ہے تو وہ کیجولی چل بھی سکتے ہیں, کیجولی بھی اور فارملی بھی, ڈپینڈز آن کہ آپ فٹنگز کیسے اس کی ویئر کرتے ہیں. ایونچولی آپ واش اینڈ ویئر یوز کرتے ہیں یا پھر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ پروفیشنل سیٹنگ میں ہے تو آلویز ویئر جیکٹ, ویسٹ کوٹ یا جیکٹ ویئر کرنی چاہیے, یہ لازمی ہونی چاہیے, سو دیٹ آپ ہٹ کے ایک چیز آپ کو پتہ چلنی چاہیے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ون اینڈ انادر. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. پھر اف سم ون وانٹس ٹو ویئر ٹی شرٹ یا پھر شرٹ, آپ کیجول شرٹ ویئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹرائی ٹو ویئر شرٹ وتھ کالر, پولو شرٹ جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ ایک ذرا کیجول سے ذرا آپ کو ذرا ڈیسنسی کے سائڈ پہ لے آتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایسیسریز کیا ویئر کرتے ہیں, واچ ویئر کی ہے کہ نہیں کی, آپ نے کوئی لیپل پن لگایا ہے کہ نہیں لگایا, اگر آپ نے اور کوئی بروش لگایا ہے نہیں لگایا, پاکٹ اسکیئر لگایا ہے نہیں لگایا, دیز آر سرٹن ایسیسریز جو کہ آپ کی ایک سمپل سے ڈریس کو بھی بہتر, بہت بڑا اچھا سا بنا دیتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی جس طرح سے میں آپ اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ویسے آج میں نے تو بڑا آج کھلا ہوا کلر پہ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے مطلب کیا ہونا چاہیے, کچھ اس طرح کے کلرز کس طرح کے پہننے چاہیے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت اس میں, ویسے تو آپ کی شخصیت آپ جو ہے مین آپ اسکرین پر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود کو اس طرح کے کلرز پہننے ہوتے ہیں جس سے آپ خود بھی اٹریکٹ ہوں. آئی وڈ سجیسٹ بلیک یا ڈارکر ٹون کے جو کلرز ہیں, کیونکہ ایز اے سیڈ ارلیئر کہ پاور ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیڈرشپ ریپرزینٹ کرتے ہیں کلر. میں تو گھر میں دکان لگی ہوئی ہے بلیک کپڑوں کی, میں تو جو ہوتا ہے یار بلیک پہن لو تو بس کرو یار, ہر وقت بلیک کپڑوں میں نظر آتی ہو. بالکل, لیکن اس کے ساتھ کیونکہ ڈیزائنز ویری کر سکتے ہیں تو ایک کلر میں کافی ساری ٹونز بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ ایک جیٹ بلیک ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی لائٹر بلیک ہوگا, اس کا چارکول بلیک ہوگا, تو ٹرینڈ سیٹ ہو سکتا ہے اس میں بھی, ایک بلیک میں بھی کافی ساری ورائٹی ایڈ ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا, ہم لوگ جس طرح سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ٹرینڈ کو بڑا فالو کرتے ہیں, مطلب اب ایک ٹرینڈنگ میں ایک چیز چل رہی ہے, ہم اسی چیز کو, کلر کو بھی اور اسی طرح کا سیم ہم ڈریس بھی چاہ رہے تھے. اکثر تو ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ویسا ہی پہنا جائے. جیسے مریم نواز صاحبہ کو بھی کافی اب خواتین جو ہے نا فالو کر رہی ہیں کیونکہ ڈارک کلرز پہنتی ہیں, سم ٹائم لائٹس بھی پہنتی ہیں لیکن ڈارک کلرز وہ زیادہ پہنتی ہیں. تو اس طرح کے آپ سمجھتے ہیں پولیٹیشینز بھی بڑے, ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اپنے کیری کرنا جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ نظر آنا ہے, تو پھر ہاں جی یہ چیز بھی میٹر بالکل کرتی ہے. جیسے پریویسلی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک امیج وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ پہلے آپ اگر نوٹ کریں بیفور الیکشن سے پہلے کی اگر بات کریں ہم, تو زیادہ تر انہوں نے لائٹر ٹونز کے کپڑے پہنے ہوتے تھے. اب الیکشن کے بعد انہیں ڈارکر ٹون پہنے, کیونکہ وہ ایک شفٹ آف اتھارٹی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو دیٹ ایکچولی کنویز اے میسج کہ ہاں بھائی یہ اب اتھارٹی والا کوئی انڈیویجول ہے جو جیسے آپ لیڈر کی بات کر رہے تھے کہ یہ اس طرح کے کلر جو ہیں وہ آپ کو شو کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پہناوا جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو دکھا رہا ہوتا ہے. اچھا, پھر جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارک ٹون آپ کی ہے یا کچھ بھی اس طرح سے, تو وہ لوگ بڑے ڈارک, وہ الٹا اور ڈارک کلرز پہن کے جو ہے وہ پھر ہوتے ہیں, مطلب اس طرح سے نمایاں نظر آتا ہے. ایکچولی نارملی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ انڈیویجول کا پرسونا کیا ہے. ایک انڈیویجول ہے جو بے شک اس کا سانولا رنگ ہو, جیسے افریقن کمیونٹی ہے, وہ اگر یلو کلر کا بھی ٹو پیس پہن لیں گے تو کمپلیمنٹ کرے گا. لیکن اور اکثر انہوں نے خیر ان کی تو میں کہتی ہوں کلچر بھی اس طرح کا ہے کہ وہ پہنتے بھی, ڈریسنگ بھی ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ہم فالو بھی انہیں کو کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے.
لیکن اگر فیئرر کمپلیکشن کی بات کی ان میں پھر نارملی طور پہ آلیوز کلر کے آگے ہمارے پاس رسٹ کلر ہو گیا, برگنڈی ہو گیا, لائٹر ٹون جتنے بھی ہیں جیسے, تو یہ زیادہ ان کو کمپلیمنٹ کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہماری سب کانٹیننٹ, کیونکہ سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی ہم ہیں انڈیویجولس, ان کا جو فیشیل کمپلیکشن ہے وہ تقریباً ہمارا ہٹ کے ہے, نہ وہ فیئرر میں چلے جاتے ہیں نہ وہ کم ڈارکر میں جاتے ہیں. تو ہمارے پاس پھر تھوڑا سا یہ گیپ زیادہ آ جاتا ہے. ہم پھر ذرا تھوڑا سا اس سائڈ کو بھی ٹچ کر لیتے ہیں, شوخ کلر کو بھی, اور تھوڑا سا ہلکا ٹچ ادھر بھی, ہلکا ٹچ ادھر. اچھا, آپ کو پروفیشن ٹیچنگ بھی ہے, تو اس سے بھی تھوڑا سا کروں گی, کیونکہ ٹیچر بھی آپ کی ذات میں جو ہے نا آپ اس کو فالو کرتے ہیں, گھر سے آپ پیرنٹس کو کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ جب آپ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچرز کو جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے, مجھے ہوتا تھا میری ٹیچر نے جو پہنا ہوا ہوتا تھا, میں گھر میں بھی آ کے مجھے ہوتا تھا مجھے وہ چیز دینی ہے میری ٹیچر نے پہنی ہوئی. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ٹیچر کو بھی آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کی جو پرسنالٹی ہے اس کو بھی کیری کرنا چاہیے, کہ وہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے پڑھانے کے لیے یا وہ اسکول میں جا رہا ہے. بالکل, ٹیچرز کو تو آئیڈلائز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. ٹیچر جتنا اچھا امپریشن امپوز کرے گا, آف کورس اسٹوڈنٹ کے اوپر, اسٹوڈنٹ کے مائنڈ تھاٹس بھی اسی کے لحاظ سے مولڈ ہوں گے. تو ٹیچرز کے لیے آئی وڈ ریکمینڈ کہ ڈریسنگ فارمل, کیجول نہیں ہونی چاہیے, سیمی فارمل, سیمی فارمل اسے کہہ سکتے ہیں ہم. ڈریس شرٹ, ڈریس پینٹ از فیئر انف. اگر آپ نارمل, اگر ریگولر کوئی ٹیچنگ پوزیشن پہ ہے, ڈریس شرٹ, ڈریس پینٹ از فیئر انف. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ جو اب آؤٹ آف فیشن بھی ہو گیا, لیکن دیٹ واز اے گریٹ تھنگ, دیٹ واز سفاری سوٹس. وہ ہوتا ہے تو بو شرٹ اور پینٹ ہی ہے, لیکن وہ ایک ایسا امیج اور ایسی پرسنالٹی آپ کے آگے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا کہ ایک پراپر سوٹڈ بھی ہے لیکن وہ کیجول بھی نہیں ہے اور اچھے امپریشن بھی پورٹ کر. تو سفاری سوٹنگ والا ٹرینڈ تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا, لیکن آئی تھنک اٹ شوڈ بی ان, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسٹارٹ بھی ہو جائے گا. صحیح ہے. اور کہتے ہیں نا فیشن جو ہے نا وہ پرانے, کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ تو چینج ہوتا رہتا ہے, کبھی آپ کو وہی پرانے والا اولڈ جو ہے وہ بھی آپ کے آ جاتا ہے. تو مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہاں جی, فیشن کی باتیں تو ہو گئی, اب تھوڑا سا ساتھ کو بھی ایکٹیو کریں گے, ساتھ کلرز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں کوئی اچھا سا ہمیں سانگ بھی سنائیں, کلرفل سا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. یہ بتاؤ سر, پریکٹس جاری ہے تو اب گلے کا خیال تو پھر بڑا رکھنا پڑتا ہوگا, ظاہر سی بات ہے اگر گانے رکھنا پڑتا, لیکن میں نہیں رکھتا. یہ تو پھر بڑی غلط بات ہے. نہیں, اصل میں نا ریاض کرتے ہو گلے کا؟ نہیں, اتنا بڑا سنگر نہیں ہوں میں کہ ریاض کروں. اصل میں بس تھوڑا سا سائڈ شوق ہے مجھے, کیونکہ میں نے آگے اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھنا ہے, تو یہ بس ایک سائڈ پر ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں تک چل سکتا ہے. باقی اچھا, مطلب سنگنگ کو مطلب سائڈ پہ رکھنا ہے, مطلب ایز اے پروفیشن نہیں بنا. اچھا, ایز اے پروفیشن نہیں اس کو لے کے چلنا, بس ٹھیک ہے کبھی کبھار گا لیا, کبھی کبھار. ہاں جی, بس حاضری لگائی. ٹھیک ٹھیک. اچھا, یہ بتاؤ کہ آگے کیا پلانز ہیں, کیا سوچا ہوا ہے؟ آگے فی الحال میں ڈگری کر رہا ہوں, BBA کر رہا ہوں میں, تو بس لاسٹ ایئر ہے میرا ڈگری کا. اس کے بعد انشاءاللہ میری تو کوشش ہوگی کہ MBA کرنا ہے آگے سے, لیکن بابا فورس کر رہے ہیں کہ اب آگے کسی بزنس میں آ جاؤ یا کبھی اس طرح کا کام کر لو, کیونکہ MBA کرنے میں تم نے جتنے پیسے لگا دینے اس سے بہتر ہے کہ وہ پیسے کسی بزنس میں خرچ کر لو. اچھا, ماں باپ ظاہر سی بات ہے اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچے تو اسپیشلی وہ ہوتا ہے کہ بس انہوں نے اپنا کچھ پلانز اور اپنے ہی انہوں نے گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چیزیں اس طریقے سے سیٹ ہو جائیں جس طریقے سے وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ صحیح, بالکل. تو آپ کا بزنس میں انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں, انٹرسٹ ہے, لیکن میں پرسنلی ابھی اتنا وہ بڑا ہونا نہیں چاہ رہا. میں ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہا. ابھی چاہ رہا ہوں ابھی تو بچہ ہوں تو بچہ بن کے رہوں. اچھا, ویسے آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں نا کہ کس طریقے سے بچے جو اس طرح جا رہے ہیں, ذمہ داری, خیر اب بڑے لوگ ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں, ایسا ہے نا؟ بالکل بالکل ایسا. ہمیں زندگی اتنی ٹف ہو گئی ہے, لوگ کہتے ہیں بس ذمہ داریاں کم ہی ہو تو بہتر ہے. بالکل ایسا ہے, لیکن انڈیویجولی طور پہ ویری بھی کرتی ہیں. کچھ ہیں وہ آلریڈی ڈیورنگ اسٹڈیز بھی بزنس اسٹارٹ کر لیتے ہیں. میرے کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ڈگری کمپلیٹ نہیں کی, دے ہیو این اسٹیبلشڈ کمپلیٹ بزنس, اور ماشاءاللہ سے ملینس میں ارن کر رہے ہیں. جیسے آپ
کو آئیڈیا ہوگا کہ آن لائن بزنسز کافی سارے آج کل ٹرینڈ میں ہیں, تو وہ ٹرینڈ بھی چلتا ہے. لیکن اگر ایک انڈیویجول اس ٹائم اب فیل کر رہا ہے کہ ہی از ناٹ ریڈی, تو ہی از ناٹ ریڈی. اس کی اوپینین اور اس کے تھاٹ کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ایک اسپیس لے لیں, اس کے بعد پھر اسٹارٹ کر لیں آپ. تو کیونکہ یہ بزنس ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مجبوری سے کرنا ہے. اگر آپ کو شوق ہوگا آپ کر لیں گے, پھر آپ پروگریس بھی کریں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا, جس طرح بہت سارے اسٹوڈینٹس ابھی اپنی ڈگری لے کر فری ہوتے ہیں, دین وہ کہتے ہیں کہ بہتر کوئی اچھی جاب مل جائے, تو اچھی جاب کے لیے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہیں کسی جاب کے لیے تو کس طرح کی ڈریسنگ ان کو سوٹ کرے گی اور ان کا کانفیڈنٹ بڑھائے گی اور وہ وہاں جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آئی وڈ ریکمینڈ کہ ڈریسنگ سے پہلے باڈی لینگویج پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ باڈی لینگویج, آپ کا پوسچر کیا ہے, فیشیل ایکسپریشن کیا ہے, آئی کانٹیکٹ کس طرح کا ہے. آپ آف کورس سب سے پہلے اسمائل کرنا چاہیے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اسمائل کے بغیر وہ اپروچیبل اور پھر ایک کنیکٹنگ آپ کو نا لنک بلڈ کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آف کورس آپ کی ڈریسنگ بھی اچھی ہونی چاہیے. ڈریسنگ فارمل اگر آپ کی میٹنگ ہے تو ظاہر سی بات ہے ویئر 2 پیس اور 3 پیس, اس کے ساتھ میچنگ میں یا پھر کمپلیمنٹنگ کلرز کے ساتھ, جیسے آئی مینشن کہ چارکول گرے اور نیوی بلو, دیز 2 کلرز شو دیٹ یو آر اپروچیبل. اب آپ کو ایسا کلر ہی ویئر کرنا چاہیے جو کہ اپروچیبل ہے. پھر آپ کی فٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ نو ڈاؤٹ چیزیں ایکسپینسو ہو چکی ہیں آج کل کی, جس طرح ہماری انفلیشن کے حالات ہیں ہمیں, لیکن پھر بھی ایک ڈریس آپ کو, وہ ایک ڈریس آپ کی انویسٹمنٹ ہے. وہ انویسٹمنٹ آپ کو لانگ ٹرم میں ریٹرن دے گی. آپ وہی انٹرویو میں اگر کیجول ڈریسنگ کے ساتھ چلے جائیں تو آپ یو ول لوز اے جاب. اگر اسی انٹرویو میں پروبیبلی یو ول ویئر اے گڈ ڈریس, آپ کی اپیرنس اچھی ہے, آپ اپنے انٹرویو کی پریپریشن کر کے پراپرلی گئے ہیں, تو وہی آپ کا سوٹ آپ کو ایک انویسٹمنٹ کے طور پر ریٹرن بھی دے جائے گا. تو ہمیں اس پرسپیکٹو سے سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو کہ کس طرح سے آپ ایک سیٹنگز میں کس طرح سے آپ اپنی ایک اوور آل کمیونیکیشن کو اور بہتر کر سکتے ہیں. جیسے پہلے میں عرض کر چکا کہ ایک اچھی ڈریسنگ آپ کو کانفیڈنس پرووائڈ کرے گی. تو انٹرویو میں سب سے پہلے تو کانفیڈنس دیکھا جائے گا, دین پھر آپ کی فیشیل ایکسپریشن آپ کس طرح ڈلیور کرتے ہیں, کس طرح اپنی اپیرنس اپنی مینیج کرتے ہیں. اور ون تھنگ مور, اس میں اکثر جو غلطی بیچ میں اسٹوڈنٹس کر رہے تھے کہ وہ کلرز کا دھیان بالکل نہیں رکھتے. وہ جیسے آپ نے بلیک سوٹ پہنا ہے تو ٹرائی ٹو ویئر گرے ٹائی. اور اچھا, اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے نا کہ اپنے ٹائی کون سا اس کے ساتھ میچ کریں گے. اچھا, آپ کو کس طریقے سے جو ہے شوز آپ کو کس طریقے سے آپ کو اس کو کیری کرنا ہے, آپ ساکس کس طریقے سے پہن رہے ہیں, کس کلر کے پہن رہے ہیں. ہاں, یہ ساری ایکسیسریز میں آ جاتے ہیں. اب بلیک سوٹ کے ساتھ آپ ریڈ ٹائی پہنیں گے, آپ کو آف کورس آکورڈ لگیں گے. اگر آپ کوئی محروم بھی لیتے ہیں پہن لیتے ہیں بالکل, اور بلیک کے ساتھ, بیکاز دے ڈونٹ ہیو این آئیڈیا کہ کیا اس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں اکثر. لیکن کچھ لوگ اس چیز کے لیے کانشیس پہلے سے ہوتے ہیں, اس چیز کو پہلے سے پریڈکٹ کرتے ہیں. سملرلی آپ کی بیلٹ اور شوز کا کلر ایک ہونا چاہیے. اکثر یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ساکس کا کلر کمپلیمنٹ کرنا چاہیے آپ کے ٹراؤزرز کے ساتھ. گرے ہے, اگر بلیک سوٹ پہنا ہے, لیٹس سپوز آپ نے گرے, بلیک اور وائٹ, دیز 3 کلرز کے آپشن ہے. لیکن اکثر ہم نے دیکھا کہ ریڈ ساکس بھی پہنی ہوتی ہے, تو ریڈ ہوتی ہے, میرون بھی. اچھا, وہ کیونکہ ڈارک کلر ہیں تو وہ تھوڑی کوئی اچھا ساکس جو ہیں. اچھا, آج کل تو خیر آپ کو بڑے اسٹائل اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ان ہوتی جا رہی ہیں. جب مینس کلیکشن میں ہم جائیں تو آپ کو بہت ساری ایکسیسریز کے حوالے سے بھی اب اسٹائل فیشن جس طریقے سے اب بڑھتا جا رہا ہے اس میں اتنی اب جدت بھی آتی جا رہی ہے. نیو اسٹائلز آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کیری کر سکتے ہیں. بالکل, جدت, فیشن, فیگ اور ڈیسنسی, تینوں ڈفرینٹ چیزیں. کچھ لوگ بہت ڈیسنٹ رہنا پسند کرتے ہیں, وہ بہت اپنے اس میں کیری کرنے میں وہ ہر چیز کا خیال رکھ رہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے چیزیں رکھنی ہے, کیری کرنی ہے. یہ چھوٹی چیزیں, یہ کانشیسنیس ہی ایکچولی آپ کو ڈفرینٹ ایک انڈیویجول اور ایک آپ کی پرسنالٹی میں ایک وہ اسپارک
ایک چمک ایڈ کرتے ہیں. وہی چمک آپ کو کانفیڈینس بھی دیتی ہے, آپ کا ایک پرسیپشن بھی بلڈ کرتی ہے, اور ایونچولی جتنا پازیٹیو پرسیپشن پازیٹیو امیج آپ اپنی آڈینس پہ دیں گے, آف کورس آپ کا میسج اتنا ہی زیادہ افیکٹو ہوگا. بالکل. تو مزید بھی جانیں گے, گانا بھی سنیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ساتھ یہ بتاؤ کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے فرینڈ سرکل میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو جس طرح گیدرنگ ہوتی ہیں, تو کالج میں یونیورسٹی میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ آپ گانے سناتے رہتے ہو؟ جی بالکل. میرے ابھی لاسٹ ایئر مطلب میں کچھ منتھس پہلے ہی ڈنر ہوا تھا, ہمارا یونیورسٹی کا اینول ڈنر ہوتا ہے ہر سال, تو میں نے وہاں پرفارم کیا تھا. سر دیکھتے ہیں تو اچھا, استادوں کی بھی بڑی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے, اور پھر آپ کو جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں وہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو زیادہ انرجی دے رہی ہوتی ہے. ٹیچرز کی اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت اچھے سے پرفارم کر رہا ہے. ایسے فیوریٹ سنگر کون سے ہیں؟ مجھے یہاں پاکستانی عاطف نا, مجھے یاد آ گیا کہ 2-3 بار ہمارے شو میں آئے, تو عاطف کی ان کے فیوریٹ ہے. تو کبھی ایسی زندگی میں کبھی موقع ملے گا عاطف کے ساتھ پرفارم کرنا؟ نو ورڈز. ظاہر بات ہے یہ تو میرے خیال میں بہت انسان کی جس کے آپ فین ہو, آپ کو اس کو آپ کی سوچ ہوتی ہے یار میں کاش میں کسی موقع پر جو ہے وہ میں ان کے ساتھ پرفارم کر سکوں. ایسا ہی ہے اصل میں چاہتا ہوں ایسا کہ ایسا ہو. کبھی میں پرسنلی ملنا چاہوں گا. میں وہ زیادہ اچھے سنگر ہوں گے, بٹ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اچھے انسان ہیں. جہاں تک میں نے ان کی پوڈ کاسٹ وغیرہ سنی, ان کے انٹرویوز وغیرہ سنے, تو مجھے لگتا ہے ایسا کہ وہ ایک اچھے سنگر تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہیں. تو میں ان سے وہ بھی چیز لرن کرنا چاہوں گا زیادہ. صحیح, یہ تو اچھی بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو ہے کیونکہ ہم ساتھ سے مزید گانا بھی سنیں گے, لیکن ابھی جو ہے ہم عدیل سے جانتے ہیں. عدیل, ویسے آپ کے فیوریٹ سنگر کون سے ہیں؟ سیم عاطف. اچھا, عاطف کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ عاطف کو بچپن سے ہی, کیونکہ ہم تو اسکول ٹائم سے عاطف کو فالو کرتے ہیں, آئیڈلائز ہم عاطف کو ہی کرتے ہیں. اچھا, اب عاطف کی بھی ہم ڈریسنگ دیکھتے ہیں اور وہ جس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں, جس طرح سے وہ اپنے لکس لے کر آتے ہیں, ہر سٹائل ان کا ہر ویڈیو میں ڈفرینٹ ہی ہمیں نظر آیا ہے. تو ابھی انہوں نے بھی تھوڑا سٹائل ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے, اپنے لکس جو ہیں وہ بالکل چینج ہے. جس طرح انہوں نے اپنا کیری کیا ہوا ہے ٹی شرٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک اور شرٹ, جس طرح سے آج سعد نے بھی جو ہے وہ ویئر کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی ڈریسنگ جو ہے وہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لکس کس طرح کی وائبز دیتی ہیں؟ جی کیجول ڈریسنگ میں ہی آ جاتے ہیں بیسکلی, تو کیجول سائڈ ہی آ جاتی ہے. لیکن ایز اے سیڈ جب ایک اسپاٹ پہ انڈیویجول پہنچتا ہے تو وہ جو کام بھی کرے وہ ایک فیشن یا ایک اٹس سم تھنگ جو جس کو سب لوگ فالو کریں گے. تو وہ ایک اس اسٹیج پہ ہیں ماشاء اللہ سے. اور جیسے سنگر اور جو اس طرح کی اسٹارز کی پوزیشن ہوتی ہے, دے آلویز ٹرائی کہ ان کی پرسنالٹی اور ان کی سراؤنڈنگ کمپلیمنٹ کر رہی ہو. اب آپ سانگز میں انہیں آپ یا کسی ویڈیوز میں دیکھیں تو وہ سانگ کے حساب سے ان کی ڈریسنگ ہوگی یا اس تھیم کے حساب سے ان کی ڈریسنگ. سملرلی اگر کسی ڈرامہ میں ہے تو اسی ڈرامہ کی تھیم کے حساب سے ڈریسنگ ہوگی. تو وہ کمپلیمنٹ کرنے اس تھیم کو, کمپلیمنٹ کرنا ہے اس سراؤنڈنگ کو, اور جو انہوں نے ایکچوئل میں کام کرنا ہے. اگر سنگنگ کے ٹائم آپ ان کی ڈریسنگ نوٹ کریں کچھ ڈفرینٹ ہوگی بالکل. اگر وہ ویڈیوز میں ہے تو وہ ڈفرینٹ, پوڈ کاسٹ میں تو پھر بالکل ڈفرینٹ ہوگی. اچھا, یہ اب کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں ساتھ؟ میں ایک اور عاطف کا سانگ سناتا ہوں آپ کو. جی سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ.